बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अली शाह पेश खिदमत B2B में आज जो हमारे साथ शख्सियत बिज़नेस के लिहाज से हैं वो हैं जनाब अली नकवी साहब। अली नकवी जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो एक अच्छे ट्रस्टवर्दी बिज़नेसमैन हैं जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन का काम करते हैं। उसके साथ साथ उनका सियासी भी बसारत है उनमें कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट से हर जहाँ भी कोई सियासी मसला होता है उसमें ज़रूर बात करते हैं और बेधड़क होकर बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या किसी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारे साथ हुए हैं। आज हम सियासत पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बचपन से लेके कनाडा में आने तक, कनाडा में उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया और इस वक्त वो कहाँ खड़े हैं। क्योंकि B2B में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या बिज़नेस वुमेन हैं उनके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में बताएं कि उसने कहाँ तक मेहनत की और उसको उसके रिटर्न में क्या मिला। उसका मकसद ये होता है कि देखने वाले जो भी नए इमिग्रेंट हैं यहाँ पे या जो भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि उन्होंने अपने आप को किस ट्रैक पे लेके जाना ताकि वो भी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की हैसियत से काम कर सकें। तो आइए मिलते हैं अली नकवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम नकवी भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने मारूफ प्रोग्राम में मदऊ किया। हमारे लिए यही बायस इफ्तिखार है सर कि आपने हमें अपने इतने बिज़ी स्केजुल में से टाइम दिया और आज हमारे साथ जो है B2B में आए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आप पाकिस्तान किस शहर में पैदा हुए? कराची, सिंध, पाकिस्तान में पैदाइश हुई जनाब। तो कितने बहन भाई थे, क्या फैमिली मतलब बैकग्राउंड? जी, तो मेरे एक छोटे भाई हैं, उनका नाम है यासिर नकवी। ओके। मेरी एक बहन है एलिया नकवी। ओके। एलिया शादी के बाद कैलिफोर्निया USA चली गई और वहाँ वो इस वक्त बतौर क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस करती हैं और उसके साथ साथ वो कैलिफोर्निया स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस होते हैं, तो एक जज भी हैं कैलिफोर्निया में। यासिर नकवी साहब जून 2018 तक मेंबर प्रोविंशियल पार्लियामेंट थे ओंटारियो के और अटॉर्नी जनरल ऑफ ओंटारियो रहे हैं और इस वक्त जो एक कैनेडियन सिटीजनशिप इंस्टीट्यूट है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब इससे मुझे लगता है कि क्या आपके वालिद साहब भी इसी बैकग्राउंड से लॉ? जी हाँ, मेरे वालिद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट और टैक्स लॉ में स्पेशलाइज करते थे। जी ओके। तो बचपन जो है वो आपका कराची में? बचपन जी हाँ बिल्कुल कराची में गुजरा। तो क्या मैं आपसे बचपन के हवाले से बात करूँगा कि फर्स्ट डे स्कूल का कैसा था? हंसते खेलते या रोते हुए? शाह साहब, ये तो तारीख़ी किताबों में शायद आपको मिल जाए, अब इतनी पुरानी पिछली सदी की बात है। मैं 10 साल एक स्कूल गया हूँ, उस स्कूल का नाम है हबीब पब्लिक स्कूल। क्योंकि बचपन भूलता नहीं ना, मुझे तो अभी तक पहला दिन याद है कि मैं रोता आप इतने पुराने नहीं हैं जितना पुराना मैं हूँ, तो मुझे पहला दिन तो याद नहीं, लेकिन मुझे हबीब पब्लिक स्कूल में 10 साल मैंने तालीम हासिल की। ये कराची का एक मारूफ तालीमी इदारा है और यहाँ हबीब पब्लिक स्कूल में तालीम के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़ोर था वो डिसिप्लिन पे था और डिसिप्लिन पीट के सिखाया जाता था। तो ये सब याद है कि कब कब कितनी केनिंग हुई हमारी। वहाँ बाकायदा चाबुक से, ऑल बॉयज़ स्कूल था। अच्छा। बॉयज़ भी हमारे जैसे, तो केनिंग होती थी केन से। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो सब गैर इंसानी सलूक सही, लेकिन उस स्कूल ने जो हमें सिखाया इंसानी बराबरी और अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करना, वो इंसानियत मुझे नहीं पता कि और दूसरे स्कूलों में सिखाई जा सकती थी या नहीं।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسکولنگ جس اسکول میں ہوئی وہ بہت اچھا؟ میں بہت خوش قسمت تھا کہ حبیب اسکول میں 10 سال میں نے تعلیم حاصل کی. تو میٹرک کے بعد کس میں، سائنس میں گئے، آرٹس میں گئے؟ میٹرک کے بعد میں کامرس میں گیا، گورنمنٹ کامرس کالج کراچی کا ایک معروف تعلیمی ادارہ. 4 سال وہاں تعلیم حاصل کی، فرسٹ ایئر سے لے کے اور BCom تک. تو جو کالج لائف ہے کیسی تھی؟ شرارتی تھی یا سیریس پڑھاکو تھے بہت زیادہ؟ کیا تھا مزاج؟ بچپن سے عاشقانہ ہے، تعلیم سے کبھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، لیکن مجبوراً جتنا پڑھنا ہوتا تھا اتنا پڑھ کے پاس ہو جاتے تھے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عاشقانہ مطلب آپ کبھی لو لیٹر بھی لکھا ہوگا کسی کو؟ لو لیٹر کبھی نہیں لکھا. نہیں لکھا؟ ہاں، لو لیٹر دور سے کام کرنا. تو اس کا لو ہوئی نہیں کسی سے؟ نہیں، لو ہوا، بالکل ہوا، کیوں نہیں ہوا. اور آج بھی ہے اپنی بیگم سے. لیکن لو لیٹر تو وہ لوگ لکھتے ہیں نا. بیگم ایک ہی ہے. ایک ہی ہے، اچھا ٹھیک ہے. لو لیٹر وہ لوگ لکھتے ہیں جن کا دوسرے صنف نازک سے دور کا تعلق ہو. تو میں نے کبھی دور کا تعلق نہیں. دور کا نہیں. تو شادی کیا ارینج میرج تھی؟ جی نہیں، پسند کی شادی تھی. تو کتنے ماشاء اللہ بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں جناب، زین نقوی اور امیر نقوی. تو آپ کی وائف کیا کرتی ہیں؟ مجھے سیدھا رکھنے کے علاوہ میری بیگم وکیل ہیں. وہ بھی یہاں پہ ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں. یا پاکستان؟ نہیں، وہ پاکستان سے ان کا تعلق یہ ہے کہ وہ ایک پاکستانی کی بیگم ہے، لیکن وہ پاکستان سے تعلق رکھتی نہیں ہے. اچھا. وہ ایک ازبکستان سے ان کا تعلق ہے. اچھا. جی ہاں. تو وہ آپ ازبکستان کیسے پہنچ گئے؟ نہیں، میں ازبکستان نہیں گیا. اسٹوری ہے اس کے پیچھے. رئیسہ میری بیگم اسکالرشپ پہ ماسٹرز کرنے کے لیے، ماسٹرز آف لاس کرنے کے لیے US آئی تھی ازبکستان سے، اور میں کینیڈا سے ماسٹر آف لاس کرنے کے لیے US گیا تھا. یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں ہماری ملاقات ہوئی. تو اس کا مطلب لو میرج ہوئی؟ جی، لو میرج ہوئی تھی اور لو میرج ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے. تو اس کا مطلب اچھا ایکسپیرینس ہے؟ خدا کا بڑا لو میرج بڑی سینسٹیو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن بہت مضبوط رشتہ بھی ہے اس کے اندر. آل کریڈٹ ٹو مائی وائف. وہ اتنا برداشت کرتی ہیں، اتنا برداشت کرتی ہیں. تو جی، شکر ہے خدا کا. تو آپ کینیڈا میں کب آئے؟ کینیڈا میں والدین کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں دسمبر 1988 میں. 88 میں. تو مطلب آپ کے والد صاحب امیگریشن لے کے آئے؟ جی ہاں، والد صاحب. تو آپ مطلب سیکنڈ میں کہوں گا کہ آپ میں، میرا بھائی، میری بہن ان کے ساتھ ڈپینڈنس کے طور پہ کینیڈا آئے. تو آپ کی اسٹڈی یہاں کینیڈا میں ہوئی؟ کینیڈا میں بھی کالج کے بعد؟ کینیڈا میں بھی ہوئی اور ماسٹرز میں نے US سے کیا. اوکے. تو کینیڈا میں آپ کا بیچلر ہے؟ نہیں، کینیڈا میں لا فاؤنڈیشن ایک کورس ہوتا ہے، وہ پاس کیا ہے میں نے. اور ماسٹرز آف لا کرنے کے لیے میں گیا تھا پٹسبرگ US. تو جب فرسٹ ڈے کینیڈا میں آپ لینڈ کیا آپ نے، تو کیسا لگا کینیڈا؟ اس وقت آپ ینگ ہوں گے؟ ینگ تو میں ابھی بھی ہوں، نظر نہیں آتا. نہیں، وہ تو مجھے پتہ ہے، وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے. ہم لوگ جب کینیڈا آئے تو ہم آئے دسمبر کے مہینے میں. میرے خیال میں باکسنگ ڈے تھا، 26 دسمبر. اور گو کہ ہم نے یورپ کی سردی دیکھی تھی، انگلینڈ کی خصوصاً، لیکن سردی نہیں دیکھی تھی. تو جب ہم کینیڈا آئے تو ٹورانٹو اس زمانے میں 88 سے 90s تک سردی بہت ہوتی تھی. تو ونٹر کے دوران عام طور پہ -30 آن اے ڈیلی بیسس ٹیمپریچر ہوتا تھا. تو وہ ایک بڑا شوق تھا. اور ہم لوگ در حقیقت رہنے آئے تھے نیاگرا فالز آنٹیریو میں. اچھا. اس زمانے میں امیگریشن اسکلڈ بیسس پہ نہیں ہوا کرتی تھی، بزنس گراؤنڈس پہ ہی ہوتی تھی، انٹرپرینیورس کے طور پہ. تو میرے والد نے ایک پارٹنر کے ساتھ ایک موٹیل خریدا تھا نیاگرا فالز میں. تو چند دن ہم ٹورانٹو میں رہنے کے بعد، ٹورانٹو کی سردی دیکھنے کے بعد کسی کے مہمان ٹھہرے، اور اس کے بعد ہم نیاگرا فالز گئے اپنے موٹیل میں. اور وہاں سردی اس سے بھی زیادہ تھی. تو اس کے بہت سارے دلچسپ واقعات ہیں، لیکن سب سے جو پہلی چیز نئی لگی تھی وہ سردی لگی تھی.
تو نیاگرا فالز رہنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میرے والد نے وہاں موٹیل خریدا تھا ایک پارٹنر کے ساتھ، بلکہ پارٹنرز کے ساتھ. اوکے. تو کالج کے بعد آپ کے ماسٹر آپ نے بتایا کہ یو ایس اے سے آپ نے کیا، جہاں سے کہ آپ کو ایک عدد بیگم بھی ملی ڈگری کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب ہماری گریجویشن تھی تو جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے تقاریر کی تھی، تو اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ تم سب تو صرف ڈگری لے کے ڈگری. ویری گڈ. تو یہ بتائیں کہ شادی کے بعد ماشاءاللہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ بھی لائر ہیں، آپ بھی لائر ہیں، تو آپ کا سیم؟ جی نہیں، تو رئیسہ اپیلٹ لائر ہیں. کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، تو رئیسہ اپیلٹ لائر ہیں. وہ فیڈرل کورٹ میں زیادہ تر ڈیل کرتی ہیں، ریفیوجی اپیل ڈویژن، امیگریشن اپیل ڈویژن. اس کے علاوہ بھی وہ کام کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر اپیل سے ہی ان کا تعلق ہے. تو جہاں میں ہارتا ہوں وہاں سے وہ چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہیں. اوکے. تو وہ واقعی وکیل ہیں، بڑی وکیل. تو جیسے میری اپنی اگزامپل ہے، ہم دونوں میں بھی گرافک ڈیزائنر ہیں. ہماری تو کسی ایک بات پہ ہم متفق نہیں ہوتے، تو آپ کا بھی ایسا ہی ہے کہ لا کے میٹرز جو ہوتے ہیں اس پہ وہ چلتی ہے کہ آپ غلط ہو میں ٹھیک ہوں، یا ایسا ہوتا ہے کہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی سے ہتھیار ڈال دیے کہ وہ جہاں میں ہارتا ہوں وہاں سے وہ پروفیشنل ہونے کی بات کر پوائنٹ آف ویو وہاں ڈفر کر سکتا ہے جہاں ہم دونوں ایک لیول پہ کام کر رہے ہیں. اوکے. آپ کی سوری آئی تھنک جو میں انڈرسٹینڈ کیا ہوں کہ وہ سیم، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا لا کا ڈفرینٹ ہے اور ان کا ڈفرینٹ. آپ ایسے سوچیں کہ جیسے میں نے ایک ریفیوجی کلیم کیا، میں ہار گیا، تو وہاں سے پھر وہ اسے ٹیک اپ کر سکتی ہیں ریفیوجی اپیل ڈویژن میں. اگر وہاں ہار جائیں تو فیڈرل کورٹ میں وغیرہ. یا اگر ہماری کوئی اپلیکیشن فار پرماننٹ ریزیڈنس ریفیوز ہو گئی کینیڈا سے باہر یا کینیڈا کے اندر، تو پھر اسے وہ فیڈرل کورٹ میں ٹیک اپ کرتی ہیں. تو انہوں نے اپنی اسپیشلائزیشن اپیلٹ فورمز میں بنائی ہے. اوکے. تو جی ناظرین، ہماری بات چل رہی ہے علی نقوی صاحب سے. یہ تو اب تک تھی ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے. تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے ان کے پریکٹیکل جو ان کا پروفیشن ہے اس کے حوالے سے. ایک چھوٹی سی جہاں ہم بریک لیتے ہیں، تو آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد. تو جی ناظرین، بریک سے پہلے علی نقوی صاحب سے جو ہماری بات چل رہی تھی تو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو فار ٹائم ود اس. تو جی علی بھائی، اب ہم بات کریں گے امیگریشن جو ہے کینیڈا میں آنے کا ہر بندے کا ایک ڈریم ہے، وہ جس کو تھوڑی سی بھی سینس ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھی گزارنی، یا جو ہمارے کنٹریز میں یا اوور آل باقی جو ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کینیڈا جو ہے امیگریشن کس طریقے سے لے اور یہاں آ جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، امیگریشن لینا آسان ہے؟ شاہ صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے، دنیا میں جو اس وقت مختلف ممالک میں، خصوصاً اگر ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی بات کریں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، بھوٹان، نیپال وغیرہ کی، تو وہاں کے جو حالات ہیں وہاں کے لوگوں کو دلچسپی ہے کینیڈا آنے میں. آپ نے لفظ ڈریمز استعمال کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا. امیگریشن ٹو کینیڈا کافی مشکل ہو گئی ہے. 2016 سے جو اسکلڈ ورکر اسکیم ہے کینیڈا کی، جسے ایکسپریس انٹری پروسیسنگ کہا جاتا ہے، اس نے ساؤتھ ایشین اپلیکنٹس کے لیے امیگریشن بہت دشوار بنا دی ہے. لیکن پھر بھی، اور اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں، انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ، اس کے علاوہ جو طریقہ تعلیم ہے ساؤتھ ایشین ممالک میں کہ جہاں 14 سال میں آپ انڈر گریڈ کرتے ہیں عام طور پہ اور 16 سال میں ماسٹرز، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ کافی چیزیں مشکل ہو گئی ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور جو ہماری پریکٹس میں سب سے تکلیف دہ بات ہے، وہ بہت ساری باتیں تکلیف دہ ہیں، وہ
ہم کو روزانہ درجنوں لوگوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ کنیڈین امیگریشن کی پالیسی آپ کے لیے سازگار نہیں ہے, آپ کوالیفائی نہیں کرتے. صحیح ہے. اور وہ تکلیف دہ کیوں اس لیے ہے کہ وہ لوگ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے کیونکہ انہیں ہمارے علاوہ 10 لوگ بتا چکے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے دے دو تو تمہارا امیگریشن ہو جائے گا. صحیح ہے. تو میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ پیسے نہ بھی کما سکیں تو کم از کم بد دعا نہ کمائیں. صحیح ہے. اس لیے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ امیگریشن جو ہے وہ تو ہر بندہ ڈریم کرتا ہے, لیکن کئی ایسی سٹوریز سننے کو ملتی ہیں یا پڑھنے کو کہ لوگ امیگریشن کی آڑ میں لوگوں سے اتنا پیسہ لے لیتے ہیں لیکن بعد میں کیسز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب ریجیکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی آپ لائر سے بات کریں, کیونکہ وہ لائرز کو لیتے ہی نہیں, ایجنٹس سے بات کر کے اپنے پیسے پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو آپ کیا گائیڈ کریں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ایک درخواست جو میں سب سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جس کسی سے بھی کام کروائیں یہ چیک کر لیں کہ وہ اس کام کرنے کا لائسنسڈ ہے یا نہیں, اسے اجازت ہے وہ کام کرنے کی یا نہیں. تو 2 طرح کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. ایک وہ جو ICCRC ایک ریگولیٹری باڈی ہے جی, جو کنیڈین امیگریشن کنسلٹنٹس, اگر اس کے ممبر ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ممبرس لسٹ ہے اس پہ کنفرم کر لیں. اور دوسرے وہ جو لا سوسائٹی آف اپر کینیڈا کے ممبر ہیں وہ کھلائیں. تو یہ 2 لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی امیگریشن کا سوچتا ہے یا کنسلٹنٹ کو ہائر کرنے تو اس کو امیگریشن جو ICC آپ نے بتایا ICCRC جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس سب سے پہلے چیک کرنا چاہیے کہ علی نقوی اس کے ممبر ہیں یا نہیں. ایگزیکٹلی. اگر وہ علی نقوی سے کام کرا رہے ہیں یا کوئی اور ہے تو کیا وہ ICCRC کا ممبر ہے یا نہیں, یا لا سوسائٹی کا ممبر ہے یا نہیں. تو جو ممبران نہیں ہیں وہ گوفٹ کنسلٹنٹس کہلاتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بھوت ہمیشہ جعلی جسے کہتے ہیں, بھوت ہمیشہ خوفناک ہی ہوتا ہے, جعلی پیروں کی طرح. تو وہ پھر نیم حکیم خطر ہے جان. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک پہلی احتیاطی تدبیر ہے جو ہر پوٹینشیل کلائنٹ کو کرنی چاہیے. تو اس میں یہ کہ فرض بوز میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان سے کوئی آپ سے کنسلٹ کرنا چاہے تو اس کو کیسے آپ سے وہ کانٹیکٹ کیسے کر سکتا ہے, یا آپ کا ویب سائٹ وغیرہ پہ؟ جی ہاں, ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں alinaqvicanada.com. ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ali@alinaqvicanada.com. ہم سے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں. وہ فری کال ہے اب 4168951552. تو اب تو یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. ہم ان سے ایک بنیادی کویسچنر فل کرواتے ہیں اور اس کے بعد فری اسسمنٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو کس طرح کوالیفائی کرتے ہیں اور اس میں آپ کی کاسٹ کیا آ سکتی ہے. اوکے. اور اس کے بعد پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں. مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے جب میں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا, میں نے بھی ایجنٹ کے ذریعے کیا, لیکن بعد میں ایجنٹ کے پتہ چلا وہ تو دوڑ گیا, جو پیسے لینے تھے اس نے لے لیے, کیونکہ اس کے بیچ میں 9/11 والا واقعہ ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے, تو میرے ایک دوست تھے, اس نے مجھے کہا کہ آپ بجائے اس کے کنسلٹنٹ کے چکر تو اس کو آپ ریووک کر دیں, اب ڈائریکٹ ایمبیسی کو جو کونسل ہے ان کو لکھیں کہ بھی میں اس کیس کو خود فالو کروں گا. تو میں نے خیر اس کو, انہوں نے مجھے نئے فارم بھیجے, میں نے خود فالو. تو اسی پیریڈ میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے کیسز ریجیکٹ ہو گئے. تو جب ریجیکٹ ہوئے تو جو ان کے کنسلٹنٹ ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی ریجیکٹ ہو گئے تو آپ ہمارے لیے اپیل کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم تو کر ہی نہیں سکتے. تو وہ کون لوگ تھے؟ تو دیکھیے, جو ICCRC کا کنسلٹنٹ ہے وہ اپیل کر سکتا ہے, لیکن اسپاؤسل اسپانسرشپ یا پیرنٹل اسپانسرشپ کے ریفیوزلس کی, وہ انڈیویجول جو پرماننٹ ریزیڈنس اوورسیز اپلیکیشن کے ریفیوزلس ہیں وہ ان کی اپیل ہوتی ہی نہیں. ان کا ہوتا ہے فیڈرل کورٹ جوڈیشل ریویو, اور فیڈرل کورٹ جوڈیشل ریویو جو اپیلیٹ لائرز بیرسٹر سولیسٹرز ہوتے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں.
صحیح ہے. اور ہر بیرسٹر سولسٹر یہ پریکٹس نہیں کرتا, تو وہ وکلا جن کی یہ پریکٹس ہے, جنہیں اس کا ایکسپیرینس ہے, ایکسپرٹیز ہے, وہ یہ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں امیگریشن کے لیے کینیڈا میں آنا چاہتے ہیں, تو ان کو پہلے اپنا کوئی اس کا کوئی فارمولہ ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو لے کے چیک کریں کہ وہ ایلیجیبل بھی ہیں اس کے لیے یا نہیں ہیں؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ امیگریشن اسیسمنٹ ہوتی ہے. جی ہاں, امیگریشن کینیڈا کی ویب سائٹ پہ ایک سیلف اسسمنٹ ٹول ہے. اس میں اپنی انفارمیشن فیڈ کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سکور کیا بنتا ہے, اور وہ یہ بتاتا ہے منیمم سکور اپلیکیشن کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. یا وہ ہمارا کوشچنیئر ایک فل کر کے ہم کو اگر دے دیں ای میل پہ یا واٹس ایپ پہ, تو ہم اس کا ایک فری اسسمنٹ کر کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں, اور نہیں کرتے تو وی آر سوری, اگر کر سکتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے. تو اسیسمنٹ جو ہے ایک تو وہ ویب سائٹ پہ جو امیگریشن کے لیے ویب سائٹ ہے اس پہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کو اپنا ریزیومے بھیجتا ہے یا سی وی بھیجتا ہے تو اس کے اسیسمنٹ جو آپ کرتے ہیں اس کے کوئی چارجز ہیں؟ جی نہیں, فری ہے. وہ فری ہے, تو اس میں مطلب کوئی وہ چارجز نہیں, کوئی کچھ نہیں. لیکن ہم درخواست یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوشچنر بھر دیں, کیونکہ اس میں کچھ اضافی سوالات ہیں جو ہمیں درکار ہوتے ہیں, ان کے جواب سی وی میں عام طور پہ وہ چیزیں مینشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا آپ کا جو آپ سروسز دے رہے ہیں اس کے. تو آپ, میں دیکھ رہا ہوں 10 سال مجھے بھی کینیڈا میں ہو گئے, 10 سال کے پہلے جو 2 سال ہے اس کی تو ہوش نہیں تھی مجھے, کیونکہ آ کے آپ کو پتہ ہے جو حالات بنتے ہیں یہاں پہ, آپ نے تو وہ دیکھے ہی نہیں, اس لیے کہ آپ تو پیرنٹس کے ساتھ آئے, انہوں نے دیکھے ہوں گے یقیناً کہ کیا پرابلمز آتی ہیں. تو جو نیو امیگرینٹس یہاں فار سپوز آپ سے ہی امیگریشن لی انہوں نے اور وہ یہاں آ گئے, تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیسے اپنے آپ کو یہاں سیٹل ہونے کے لیے کرنا چاہیے؟ آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا ایڈوائز کریں گے؟ چند ایک گزارشات میں جو سب سے کرتا ہوں وہ آپ کی پیش خدمت ہیں, آپ کے ناظرین کی. ہم جب لوگ آتے ہیں اپنے ممالک سے یا دیگر ممالک سے کینیڈا, تو ہم ایک کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اسی لیے ہم امیگریٹ کر پاتے. اور آپ اپنے تعلیم, تجربے, یا اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو آپ کی نیٹ ورتھ, بزنس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ آتے ہیں. جب ہم کینیڈا آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسی لیول سے اپنی زندگی کا آغاز کریں جیسے ہم پاکستان, انڈیا یا مڈل ایسٹ میں رہتے تھے. یہ خام خیالی ہے. تو ہمیں یہاں کام اس لیول پہ شروع کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے ملازمت ہو, کہ جو ہمیں میسر ہو. صحیح ہے. انٹری لیول پوزیشنز پہ کبھی کبھی سینئر بینکرز آتے ہیں, تو میں یہ دیکھتا ہوں, پچھلے 20 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں, 30 سال سے تقریباً یہاں ہوں, کہ جو لوگ آ کے تھوڑی قربانی تو ہر آدمی, ہر فیملی دیتی ہے, لیکن تھوڑی قربانی اپنے ایگو کی دے کے انٹری لیول سے شروع کرتا ہے, وہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے پروفیشنلی یا بزنس میں. اور جو لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں, انہیں انتہائی تکالیف اور دشواریاں اٹھانی پڑتی ہیں. صحیح ہے. اور یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے, یہ پھر آپ کے گھریلو معاملات میں بھی ڈیفینیٹلی وہ اس کا امپیکٹ, اور پھر ہم اور ان کے دیگر تکلیف دہ صورتحال دیکھتے ہیں. ہماری ایسوسیشن میں کرمنل لائر بھی ہیں, فیملی لائر بھی ہیں, تو کبھی کبھی یہ ساری فرسٹریشن ہم دیکھتے ہیں کہ کرمنل لائر کی روٹی روزی کی وجہ بن رہی ہے, کبھی فیملی لائر کی. تو اس لیے اگر ہم انیشلی اپنے, اور خصوصاً میں پاکستانی اور انڈین مرد کی بات کر رہا ہوں. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ میں بھی پاکستانی مرد ہوں اور آپ بھی ہیں. ہمیں یہ جو ایک پاکستانی مرد کی خصوصیات ہیں ان کو تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کرنا چاہیے.
یہ خصوصیات کہ ہم اپنے بیگم بچوں اپنے اہل خانہ کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے، اور اگر ہمیں پتھر کھودنے پڑیں تو وہ بھی کھودیں گے، وہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے بہت ترقی کرتے ہیں. لیکن وہ جو ایک میں مرد ہوں وہ کیفیت لے کے ہم یہاں آتے ہیں، اور جب ہماری گھر کی خواتین ہماری ہی سپورٹ میں گھر سے باہر نکل کے جد و جہد کرتی ہیں تو وہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے. تو اور اس سے بہت ساری پرابلمس دیکھنے میں اور لوگوں کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو ایک کیونکہ اب آپ اس وقت بات کر رہے تھے بچپن کی، تو بچپن سے 55 تک 30 سال میرے یہاں ہو گئے ہیں، تو یہ روزمرہ سینیریو ہے جو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کے جو آپ کی لا سروسز ہیں، سوری امیگریشن کی، اس سے سائڈ پہ جاتے ہیں. میں آپ کا دیکھ رہا ہوں کہ آپ NDP کے ساتھ بڑے عرصے سے منسلک ہیں. آپ نے الیکشن میں لڑا، مجھے اس کا بھی پتہ ہے 6 دفعہ، کیونکہ میں نے اس میں کافی میرا بھی بالکل ایز اے پولیٹیشین تو نہیں، لیکن ایز اے پرنٹنگ ہم نے آپ کو سروسز دی اور آپ نے ہم سے سروسز لی. اس کا بھی تھینک یو کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا بزنس کو ہمارے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا اس وجہ سے کوئی انٹرویو کر رہا ہوں. انٹرویو مقصد یہ تھا کہ آپ ایک اتنی مطلب ایکٹیو پرسنالٹی ہیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے آئے اور اس وقت جو ہے جو کر رہے ہیں کس پوزیشن میں. تو اکثر فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں پوسٹ لگی ہوتی ہیں اور اس پہ جو آپ کا رسپانس ہوتا ہے وہ بڑا اگریسو ہوتا ہے. کیا وہ تلخ حقیقت ہے یا کہ جسٹ آپ کے اندر ایک اگریسو پن ہے، پرسنالٹی کا کوئی حصہ ہے؟ دیکھیے اس پہ بحث بھی ہوتی ہے، پوسٹ پہ بہت ساری آگے ڈیبیٹ چلتی ہے. سوشل میڈیا بیسکلی ایک اٹس اے پلیٹ فارم فار ایکسپریشن. جن چیزوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں کوئی ایبسولوٹلزم نہیں ہونا چاہیے، کوئی پتھر کی دیوار نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے اپنے خیالات میں چند چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. صحیح ہے. مثلاً انسانی برابری پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. ڈسکرمنیشن پہ، ریسزم پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے اگر موجودہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی، سب سے اچھا لیڈر بھی بلیک فیس کرتا ہے تو اس پہ لعنت بھیجنا میرا فرض ہے. کیوں؟ میں تو براؤن ہوں، میں تو کالا بھی نہیں ہوں. اس لیے کہ اگر میں اس پہ اعتراض نہیں کروں گا تو میری اولاد یہ سمجھے گی کہ اٹس اوکے کہ آپ سلیوری کو بلیک فیس کر کے انڈورس کریں. تو یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور کمپرومائز، شاہ صاحب میرا نام ہے علی نقوی، میں تو کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دوں. میرے والد، میں شاید 10ویں جماعت میں تھا، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں جیل گئے پاکستان میں، حیدرآباد جیل. اور ہم وہاں ملنے جاتے تھے ان سے، اور ہم کراچی سے حیدرآباد جاتے تھے. کبھی گاڑی ہوتی تھی، کبھی گاڑی نہیں ہوتی تھی، کبھی بسوں سے بھی جاتے تھے. اور وہاں میرے والد نے کہا کہ میرے والد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وکیل تھے، لیکن ان کو رکھا گیا تھا عام کرمنلز کے ساتھ، حالانکہ سیاسی قیدی کو نہیں رکھا جاتا. تو میرے والد ملنے سے منع کر دیتے تھے کہ جب تک آپ مجھے کمرے میں نہیں ملائیں گے میں اپنی اولاد سے وہ اس میں جالی والی جگہوں پہ جہاں عام کرمنلز ملتے ہیں وہاں نہیں ملوں گا. تو جب لمبے عرصے کے بعد میرے والد صاحب کی رہائی ہوئی، اور ان کی رہائی MRD کے آخری آدمی تھے جو ریلیز ہوئے، کیونکہ وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے معافی نامہ دستخط کرنے سے منع کر دیا. یہ واحد میرا باپ شخص تھا. سارے لیڈران نے معافی نامے جمع کرائے جنرل ضیاء الحق کے نام، میرے والد نے منع کر دیا. جب وہ ریلیز ہو کے آئے، میں بڑا بیٹا، میں نے کہا پاپا 2 باتیں، ہم اتنی تکلیف سے وہاں پہنچتے تھے، آپ ہم سے ملنے سے منع کر دیتے تھے. اور پھر لوگ تو 4 مہینے میں
वापस आ गए। जो लीडर था सबसे बड़ा उस मूवमेंट का, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम, वो बाहर आ गए। आपने इतना वक्त, उन्होंने कहा बेटा अगर मेरे लिए बहुत आसान था, मैं अगर आप लोगों से उस जगह पे मिल लेता तो आप लोग ये सोचते कि ये सही है, इट्स ओके कि हक तलफी हो। दूसरी बात ये कि अगर मैं माफ़ीनामा साइन कर देता तो मुझ में और दूसरों में फ़र्क क्या रह जाता, और मैं आपको क्या सिखाता कि भाई मैं किस लिए मैं जमहूरियत की खातिर जेल गया था और मैंने गलती की माफ़ी मांग ली कि जमहूरियत की खातिर जेल जाना गलत है, मज़ाहमत करना, स्ट्रगल करना गलत है। तो इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा करप्शन करे, उसकी बीवी और उसकी माँ करप्शन और भाई करप्शन में इन्वॉल्व्ड हो, तो आप खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी खामोशी का मतलब यह है कि आप कंप्लेसेंट हैं, आप इत्तफाक करें कि करप्शन ठीक है। तो इसलिए लोगों को बहुत एतराज़ है कि अली नकवी इन मौज़ूआत पे बात करता है, और मुझे भी एतराज़ है कि दूसरे लोग इन मौज़ूआत पे बात नहीं करते। हम अपनी नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं? और अगर इसी तरह कंप्लेसेंट होना है कि जी गलत भी ठीक है और गलत भी डिप्लोमेसी रखनी है, तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? नहीं, वो तो पाकिस्तान में भी रह के तो सबसे बड़ा डिप्लोमेसी का। तो आपको क्या लगता है अभी जिस मुकाम पे आप हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है सर, रोटी तो बहर तौर कमा खाए मचंदर, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन खिदमत करके मिलती है, जब मैंने और रईसा ने प्रैक्टिस शुरू की थी इमिग्रेशन कंसल्टिंग की, तो हमने उस वक्त सोचा था कि हम दिन में 2 घंटे फ्री में काम करेंगे रोज़। उस ज़माने में काम नहीं था तो पूरा पूरा दिन भी फ्री में काम कर लेते थे, लेकिन वो हमने आज तक अपना शुआर बनाया है। हम रोज़ 2 घंटे फ्री में काम करते हैं, चाहे वो फ्री में लोगों से मिलें, चाहे वो फ्री में फ़ोन कॉल्स के जवाब दें, फ्री में असेसमेंट्स करें, कभी पूरा पूरा दिन भी फ्री में काम करते हैं। हम कंसल्टेशन चार्जेस आम तौर पे नहीं लेते जब तक हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला ना हो। उसकी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो सुकून से रात को सो सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। और बाकी रोज़ी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में अब तक माशाल्लाह आप जिस मुकाम पे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी तलख़ हैं कि जिनको आप मिटाना चाहें अपनी लाइफ में से? सियासी ज़िंदगी में से जी, ज़ाती ज़िंदगी तो मैं तो सिर्फ इस बात पे यकीन करता हूँ कि खुदा ने जो कुछ दिया है उसकी मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सियासी ज़िंदगी में हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि ना होती। मसलन ये कि मैं चाहता था और अभी भी चाहता हूँ कि जिस चीज़ के लिए हमने जिद्दोजहद की, बिल C-51 एंटी टेरर लॉ, जो खुसूसन इमिग्रेंट्स और मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए एक कानून स्टीवन हार्पर ने बनाया था और जस्टिन ट्रूडो साहब ने उसकी हिमायत की थी, और आज भी वो एक मुख्तलिफ नाम से मौजूद है। हम उसे शिकस्त दे पाते 2015 में जब मैंने इलेक्शन आखिरी दफ़ा लड़ा था, तो इसी वजह से लड़ा था कि वो इतना गैर इंसानी और डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके लॉ सोसाइटी ऑफ अवर कनाडा तक ने उसको डिस्क्रिमिनेटरी लॉ करार दिया, लेकिन वो आज भी कानून है। एक बात ये है, मैं चाहता हूँ कि जो जिद्दोजहद आज हो रही है, जो क्यूबेक का बिल 21 है, जो वंस अगेन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है उन लोगों के लिए जो मजहबी कपड़े पहनते हैं या हिजाब पहनते हैं या स्कल कैप पहनते हैं या गले में सलीब पहनते हैं, वो ख़त्म हो। जो सिस्टेमिक रेसिज्म है हमारे मुल्क में, कि कितने हमारे ब्लैक बहन भाई उसका शिकार हो चुके हैं, कितने हमारे अज़ीज़ एजाज चौधरी उसका शिकार हो चुके हैं,
اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. تو میں چاہتا ہوں اسے شکست دی جائے جس پہ بلیک لائفز میٹر اور دیگر انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ کام ہو رہا ہے. یہ ساری جد و جہد اور اسٹرگل اس لیے ضروری ہوتی ہے شاہ صاحب, یہ صرف دل کی بھڑاس نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ کریں تو یہ چیزیں رک نہیں سکتی. کم از کم اس مزاحمت سے یہ چیزیں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ کینسر اس ملک میں سرایت کر رہا ہے تو کم از کم یہ وہ دوا ہے جس سے کینسر سلو ڈاؤن ہو جائے. کیا اس کو آپ ارلی روک سکتے ہیں؟ اور اکثر کامیابی بھی ہوتی ہے. یہ بات نہیں کہ کامیابی نہیں ہوتی, کامیابی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ وہ معاملات ہیں جو نسل در نسل ڈسکرمنیشن اس ملک میں اس وقت سے ہے جب یہ ملک نہیں تھا. تو جب یہاں یورپ سے لوگ آئے تو انہوں نے یہاں ایبوریجنلز کے ساتھ جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی جنہیں آج ہم کہتے ہیں وہ کیے. تو یہ تو اس ملک کی تو یہاں اور اس نقطے پہ میں یہ آئی ووڈ لائک ٹو ایکنالج کہ اس زمین پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے صحیح مالک خدا کے بعد اور حقدار جو ہیں وہ نیشنز آف مسیساگا ہیں, اور یہ ہمارے ہوسٹ ہیں اور یہ ہمارے محسن ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. بالکل صحیح. والدین حیات ہیں؟ الحمدللہ. سب بات چلتی ہے؟ جی جی بالکل, روز کان کھینچتے ہیں. دین سے کتنا لگاؤ ہے؟ دین سے لگاؤ بہت ہے, لیکن جو آپ میری بات کریں والدین کی بات کریں؟ نہیں, آپ کی بات کر. اوکے. مجھے دین سے لگاؤ ہے یقیناً, لیکن جو ریچولزم ہمارے مذہب میں سرایت کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی فرقہ واریت اور غیر اسلامی باتیں اپنے مذہب میں دیکھتے ہیں, ان سے اختلافات بھی ہیں. اور میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ مذہب انسان اور اس کے رب کا معاملہ ہے, اور رب نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے اور ان کے اہل بیت, اس کے علاوہ ہم تقلید کسی کی کر سکتے ہیں, لیکن اس حد تک کہ جب ہمارا اپنا دماغ کام نہ کرے. تو جو رسومات ہیں ان میں سے زیادہ تر کا در حقیقت مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عقیدے سے ہو سکتا ہے لیکن مذہب سے وہ نہیں. تو ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہر دوسرا بندہ جو ایک اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا, آپ اس پہ کیا بلیو کرتے ہیں؟ آپ کی سوچ میں وہ کیا ہے؟ دیکھیے, کیونکہ آپ یہاں آپ گرون اپ یہاں ہوئے, پڑھے لکھے یہاں, لیکن آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت ڈیپتھ میں سوچنے والے بندے ہیں. دیکھیے, مذہبی آزادی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ امیگریٹ کر کے کینیڈا آتے. مذہبی آزادی حصہ ہے انسانی آزادیوں کا. ہمارا چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم آف ریلیجن اینڈ پریکٹس دیتا ہے. لیکن اگر ہماری فریڈم آف ریلیجن کسی اور کی زندگی کو ہنڈر کرتی ہے, کو رکاوٹ ڈالتی ہے, تو ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں اور ذاتی مثال دوں کہ جو عاشورہ محرم کا جلوس ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں نکلتا ہے اور کئی دہائیوں سے نکلتا ہے اور بہت اچھے انتظام سے نکلتا ہے, ہر سال اس جلوس میں یہ واقعہ ہوتا ہے کیونکہ کئی ہسپتال اس جلوس کے روٹ پہ ہیں کہ ایمبولنس آ رہی ہوتی ہے اور حسین کے چاہنے والے دروازے پہ کھڑے ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے ماتمی دستوں کو ہٹانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ چند سیکنڈ جو ہیں یہ اس ایمبولنس میں جو شخص ہے اس کی زندگی موت کا مسئلہ بالکل صحیح. اور منتظمین ہر
طور پہ کوشش کرتے ہیں, کیونکہ میں 30 سال سے ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں, ہر طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو مینیج کریں, لیکن ظاہر ہے وہ جو اس وقت جذبات کا اظہار لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے جس کیفیت میں وہ ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں یاد نہیں رکھ پاتے. تو اور ظاہر ہے وہاں پولیس ہوتی ہے اور پولیس کو یہ اچھا نہیں لگتا, ویسے ہی ان کے لیے ایک بہت انیوژل بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. یا نماز جمعہ کے وقت لوگ سڑک پہ گاڑی پار کر کے بھاگ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. اب اس سڑک کو بلاک کر دیا, کوئی اسپتال جا رہا ہو, کوئی اسکول جا رہا ہو, کوئی کسی بھی ہوتا ہے. ہاں, یہ نارمل لائف میں یہ چیزیں بہت نہیں کرنا چاہیے, بہتر ہو رہی ہیں. کیونکہ جب ہم یہاں آئے تھے تو تعداد بھی کم تھی, یہ مسائل بھی کم تھے. اب تعداد بڑھ گئی ہے, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن جب ہم لوگوں کو آزادی مذہب کی ملی ہے, اور یہ خدا کا احسان ہے کہ ہم کینیڈا میں ہیں اور ابھی تک مذہبی آزادی ہمیں ہے, تو ہم کو اپنے آپ کو, اگر ہم سڑک پہ یا گاڑی میں ہیں یا ہم جلوس میں ہیں, مذہبی اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں, تو ہمیں اس وقت اپنے آپ کو اسلام کا سفیر سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ صرف اس کی نظر میں ہم اس وقت مسلمان ہیں. اگر میں مسجد کے سامنے گاڑی ڈبل پار کر کے ٹریفک بلاک کر رہا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مسلمان جو کہ اسلامی عبادت کرنے جا رہا تھا اس نے یہ کیا. یا اگر محرم کے جلوس میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو کہ اسلامی عقیدے کی پیروی کر رہا ہے اس نے یہ کیا, یہ حرکت کی. ہاں, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور لوگ رکھتے ہیں لیکن 100% لوگ نہیں رکھتے. اب اسی طرح جو مساجد میں, جو امام بارگاہوں میں سیاست ہے, جو سیاسی اور مذہبی کاروبار ہے, وہ اسے قابو کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ جس کی تقلید ہم کرتے ہیں, جس مذہب کو ہم کی پیروی کر رہے ہیں, اس مذہب کے بارے میں لوگ برا سوچتے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ عرصے قبل مساگا کے یا برامپٹن کے گردوارے میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا. تو جو نیوز تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جی ایک مذہبی عبادت گاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص پہ حملہ کیا اور زخمی کر دیا. نیوز یہ تھی کہ سکھ پلیس آف ورشپ میں ایک سکھ نے دوسرے سکھ کے ساتھ یہ کیا, اور اس کی وجہ جو تھی وہ سکھ ریلیجس لیڈرشپ کی. تو سکھ اسی طرح جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو سیاسی وجوہات پہ یا سوشل ریزنز کی وجہ سے مین سٹریم میں انوالوڈ ہیں, تو ہمیں وہاں یہ ری ایکشن ملتا ہے. جب بڑے اور اچھے کام کیے جاتے ہیں کہ جناب لوگ واکاتھون کر کے لوکل ہسپتال کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ چیریٹی ورک میں حصہ لے رہے ہیں, لوگ والنٹیئر کام کر رہے ہیں, تو بھی کہ جی ایک مسلمان اتنا اچھا کام کر رہا ہے, مسلمان لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اچھے کاموں کی جب ہمیں ہمارے کمیونٹی, اگر لفظ کمیونٹی کو مطلب رکھتا ہے, مذہبی گروپ کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے, تو ہماری اس طرح کی حرکتوں سے اسی مذہبی گروپ کو بری نظروں سے بھی دیکھا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ, ٹائم دیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ایٹ لیسٹ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی یہ جو ہم نے باتیں کی کچھ چیزیں معلوم ہوگی, کچھ علی کے بارے میں نہیں ہوگی. تو اس کے علاوہ جو آپ کا پروفیشنلزم ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی کسی کو ضرورت ہوگی وہ ڈیفینیٹلی آپ سے ہیلپ بھی لینا چاہے گا تو اس کو ڈیفینیٹلی ملے گی, کیونکہ مجھے بلیو ہے اس چیز پہ کہ علی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تھینک یو ویری مچ اگین. تو
جی ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ جو چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی. تو آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کووڈ کے حوالے سے، چونکہ اب ریسٹورنٹس وغیرہ کافی دیکھنے کو جو کھلے ملتے ہیں اور لوگ بھی نظر آتے ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی چیز ایسے فیس بک پہ پڑھ رہا تھا اور بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی ریسٹورنٹ جو ہوتا ہے اس میں جو سب سے زیادہ جراثیم والی جگہ ہوتی ہے وہ مینیو کارڈ ہوتا ہے. تو ہمیشہ احتیاط کریں کہ جب بھی آپ کوئی آرڈر لیں اور مینیو آپ کے ہاتھ میں ہو تو اس کو آرڈر دینے کے بعد جب وہ مینیو اٹھا کے لے جائے تو اپنے ہاتھ ضرور واش کریں تاکہ آپ کے ہاتھوں کو جو جراثیم لگے ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں. تو یہ تو تھا آج کا چھوٹا سا ایک ہماری ایفرٹ اور ایک تھوڑا سا مشورہ. تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس طرح پیاری شخصیت کو اور لے کے آئیں گے. تو تب تک اجازت دیجیے. علی شاہ کو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد میں ہمسایوں کو، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ہمیشہ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں جس سے کہ آپ کو بھی دلی سکون ملے اور جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو بھی سکون ملے. تو تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.